बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। देखिए नाज़रीन, इस मुल्क के पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर बड़े बड़े माफियाज़ भी हैं और इन माफियाज़ को नकेल डालने वाले बड़े बड़े मर्द मुजाहिद और वली अल्लाह भी हैं। और जो वली अल्लाह हैं और जो माफियाज़ को नकेल डालते हैं, ये उस वक्त तक नहीं डाली जा सकती जब किसी भी महकमे या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मुल्क का जो सरबराह है वो इनके इंसाफ करने वाले ना हो। आज के पूरे दिन में एक तबाही आई हुई है और पूरा सोशल मीडिया उठा लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, प्रिंट मीडिया उठा लें, मेयोस्टल टॉक ऑफ द टाउन है। मेयोस्टल के अंदर एक ऐसा भयानक और मरीज दुश्मन कदम उठाया गया जिसको नंगा किया, जिस मर्द मुजाहिद का नाम है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहूँ कि उसका नाम ना लें, फिर भी लोग जानें। मेयोस्टल में यूँ तो कई रियासतें हैं, लेकिन जो एक रियासत है उसका जो सरबराह है उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर रेहान। और मुदब्बर रेहान जब उन्हें एक वीडियो क्लिप सामने आया सिक्योरिटी की मदद से, और मुदब्बर रेहान एमएस भी है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है, बड़ा यंग नौजवान है और बड़े बड़े कारनामे इसके जो है वो इनके कागजात की फहरिस्त पे हैं। सिक्योरिटी की मदद से एक वीडियो उनके सामने आई और ये वीडियो थी, गाड़ियों के अंदर एक गाड़ी है, वहाँ एक डॉक्टर है और डॉक्टर का नाम जब वीडियो में देखा गया तो डॉक्टर अहमद गुज्जर जो नौकरी से बर्खास्त है, निशानदेही हुई कि उसका नाम है। और उसके बाद जो है दूसरा नाम भी एक सामने आया जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके रजिस्ट्रार का। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये तो गाड़ियों में जो गरीब मरीज़ों के लिए सरकार दिल में डालने के लिए स्टेंट देती है, बलून्स देती है, वो हैं और उनकी मालियत जो है वो करोड़ों में है। ये मामला फौरी तौर पर अब्दुल मुदब्बर रेहान जो है कि इसको तय तक पहुंचाया जाए और इन पर हाथ डाला जाए। वो कहा जाता है कि वो फौरी तौर पर सेक्रेटरी सेहत जो एक मर्द कलंदर का दर्जा रखते हैं, मेरी मुराद सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं, अजमत महमूद ख़ान, उनके इल्म में लाए और फिर पूरा महकमा सेहत हरकत में आ गया। उस पर स्पेशल ऑडिट कराने का एक जो अमराज कल्ब का डिपार्टमेंट है मेयोस्टल का, उस पर पूरा एक जो है वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। स्पेशल ऑडिट जब हुआ तो होश उड़ गए कि पता नहीं कितनी देर से ये धंधा हो रहा था कि अमराज कल्ब का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से स्टेंट इधर उधर किए जा रहे थे। और ज़रा सुनिएगा कि कितनी मालियत के स्टेंट थे जो मुदब्बर रेहान ने ये केस एक बड़ा स्कैंडल पकड़ा और फिर सेक्रेटरी साहब की उन्हें जो है उनके इल्म में लाए। उन्होंने कहा कि इसका स्पेशल ऑडिट करवाएं और मुल्ज़मान जो है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। फिर एक इंक्वायरी कमेटी जो इंटरनल थी वो बनाई गई, फिर एक्सटर्नल थी। तो इसमें ज़रा सुनिएगा कि हुआ क्या है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट थी अमराज कल्ब मेयोस्टल की, और इसका जो क्रेडिट है वो अब्दुल मुदब्बर को जाता है, जिन्होंने तमाम तर प्रेशर जो थे उनको बाला ताक रखते हुए, तमाम तर जो धमकियां थी उसको बाला ताक रखते हुए, यहाँ तक ज़राए बताते हैं कि उन्हें कहा गया कि घर चले जाओ, छुट्टी चले जाओ। जो अंदर के इंटरनल माफियाज थे उन्होंने कहा घर चले जाओ। वो मुझे ज़राए कहते हैं कि वो चारा एक दफ़ा तो खौफज़दा हुआ और चंद दिन के लिए रेस्ट के नाम पर अपने गाँव रवाना हुआ, वहाँ से फिर आया। और फिर मैं सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस माफिया को नंगा कराने के लिए खड़े हो गए और टीमें तश्कील दी और कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो फिर जो रिपोर्ट मेरे सामने है ऑडिट, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि मुदब्बर रेहान को ब्लैकमेल किया गया कि ये केस दब जे कहीं थे, लेकिन वो मर्द मुजाहिद दबा नहीं।
نہ جھکا ہے، اس نے پورا ٹکا کے میرٹ پر اس کا اسپیشل آڈٹ بھی کرایا اور کمیٹی بھی بنوائی اور اس سے اس کی رپورٹ بھی سامنے ہوئی۔ یہ ایک سازش تھی غریب مریضوں کے خلاف جو انہوں نے ننگی بھی کی اور اس کا اسپیشل آڈٹ بھی کروایا۔ اچھا، وہ اس رپورٹ میں جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ تھی اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میو ہسپتال کے شعبہ امراض قلب کارڈیالوجی کے سالانہ آڈٹ میں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگانے کا انکشاف ہوا۔ اس رپورٹ میں آڈٹ رپورٹ کے مطابق 1,13,00,000 روپے مالیت کے 232 سٹینٹس یعنی کہ 332 سٹینٹس ریکارڈ سے غائب پائے گئے۔ شک کہاں ہوا مدبر کو؟ جب انہیں ایک ویڈیو کلپ ملا، ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج ملی جس میں 2 ڈاکٹر نظر آئے، ایک گجر اور دوسرا جو رجسٹرار تھا وہاں کا رانا ویس، اس کا نام ذرائع کہتے ہیں کہ اس کا نام سامنے آیا۔ تو پھر اس کی آڈٹ رپورٹ بڑی خوفناک تھی جو سامنے آئی کہ آڈٹ رپورٹ نے بتایا کہ 232 سٹینٹس ریکارڈ سے غائب ہیں جن کی مالیت 1,10,00,000 ہے، اور اس کے علاوہ 1059 بلونز بھی دستیاب نہیں تھے ریکارڈ میں، جس سے قومی خزانے کو مجموعی طور پر 2,23,00,000 روپے کا مبینہ نقصان پہنچا۔ شعبہ کارڈیالوجی کے رجسٹرار رانا ویس جس کا نام بتایا جاتا ہے، رجسٹرار پر ان سرکاری سٹینٹس اور بیلونز کی نجی ہسپتالوں میں فروخت کرنے کا مبینہ الزام لگا اس انکوائری رپورٹ میں اور آڈٹ رپورٹ میں، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے انکوائری پر جو ہے وہ اثر انداز ہوئے اور ایم ایس کو بلیک میل کیا۔ اچھا، میں نے اس رپورٹ کا ترجمہ کیا جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چھٹی چلے جاؤ اگر اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا تو۔ باوثوق دستاویزات کے مطابق نوکری سے برخاست صدر جو ہیں احمد گجر اور رانا اویس خود اپنی وہ کہتے ہیں کہ 2 کمپنیاں جن کے نام جو ہیں وہ سونیکسا اور دوسری کا نام ہے میڈی اسکیب کی سرپرستی میں براہ راست ملوث ہیں، یہ اس رپورٹ میں کہا گیا جو انکوائری رپورٹ تھی اور جو مختلف شواہد ایم ایس کو ملے جو انکوائریاں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ مذکورہ جو ہے میو ہسپتال کی سیکورٹی کمپنی سے بھی مبینہ طور پر یہ لوگ جو ہے وہ خرد برد کرتے رہے ہیں۔ تاہم سیکورٹی کمپنی کی جو ایکسٹینشن ہے اس میں تصحیح کروانے سے بھی ناکامی کا تمام تر غصہ سی او ڈاکٹر مدبر پر نکالا گیا۔ سمجھ آئی آپ کو میری بات کی کہ ایک کمپنی سیکورٹی تھی، اس کی بھی سرپرستی یہی لوگ کرتے تھے، ایم ایس نے اس کا ایکسٹینشن جو تھی وہ اس میں تصحیح نہیں کی، اس پہ بھی اس کے دشمن ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دندہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، چونکہ ایم ایس نے ان کی بات نہیں مانی، جس پر یہ جو مذکورہ ڈاکٹر صاحبان ہیں میرے لیے واجب الاحترام ہیں، جن کے نام وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے سی او کو بھیجتے رہے اور اس کو بلیک میل کرتے رہے، میسیجز کرتے رہے کہ وہ بھی منظر عام پہ آ گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ آپ کی نوکری ختم کروا دیں گے، مدبر کو کہا، وہ پھر نہ مانے۔ یہ انکوائری جو اس میں سامنے آئی ہیں چیزیں اس کے مطابق ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کی انکوائری بھی چونکہ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ انکوائری ختم کرائیں، مدبر ڈٹا رہا، اس نے کہا جی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور سیکرٹری صحت صاحب کا حکم ہے کہ یہ پورا جو ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف انداز میں شان بین ہونی چاہیے، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ایم ایس جو ہے وہ نہ جھکا نہ بکا نہ ڈرا تو اس کے بعد ایک انوکھا کھیل کھیلا گیا۔ ایک درخواست جو تھی پرانی، جو ایم ایس کا ڈرائیور تھا، کوئی تنویر بتایا جاتا ہے اس کا نام، اس نے ایک درخواست ایم ایس مدبر کو دے رکھی تھی کہ ایک جو بندہ ہے جہاں کا کوئی ٹھیکیدار ہے یا کون ہے، وہ اس نے ایک ملازمت کے لیے پیسے لیے ہوئے تھے کسی ملازم کو ملازمت دلانے کے لیے یا کوئی بھی چکر چلانے کے لیے، تو وہ اس کے پیسے نہیں دے رہا، اور پھر ایم ایس کو یہ ایک ڈائری نمبر لگا کے درخواست آئی تھی۔ ایم ایس نے اس پر دونوں پارٹیوں کو طلب کیا، 5-7 پیشیاں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ایم ایس کے وہ جو وائنڈر تھا یا جو بھی تھا وہ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں اس نے پیسے دینے ہیں۔
تو ایم ایس نے کہا میری موجودگی میں دو بھائی، پتہ تو چلے نا کہ ایم ایس نے یہ انصاف کروایا ہے، یہ مدبر جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ مرد مجاہد ہے، اس نے کہا جی پتہ چلے، اور اس کی کاپیاں جو تھی اس غریب ڈرائیور نے سیکرٹری صاحب کو بھی بھیجیں، سب کو بھیجیں کہ میرے صاحب یہ میو ہسپتال کا جو ایک ونڈر ہے وہ نانصافی کر رہا ہے، ملازمت کے نام پہ پیسے لیے یا کسی بھی چیز کا کام کروانے کے لیے پیسے لیے، اور اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار کے پیسے ہیں، میں گارنٹرڈ ہوں، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ تو مدبر نے جب ڈنڈا چڑھایا، اگر کوئی ایم ایس یا ایس ایچ او یا سیکرٹری ڈنڈا چڑھانا چاہے مافیا کو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو پھر میں بات یہ مختصر کرتا ہوں کہ مدبر نے یہ کہا کہ میری سامنے میں پیسے دلاؤ اور میری ٹیبل پہ دلاؤ، اور پھر جب ٹیبل پہ دلائے تو اس کی بھی ایک مافیا نے ہوا بنا لیا کہ جناب والا یہ تو خدا نہ خواستہ شاید کوئی کک بیکس کے پیسے لے رہا ہے، اس کا حالانکہ وہ پیسے صاف نظر اس ویڈیو میں آ رہے ہیں کہ اس کا ڈرائیور پیسے لے رہا ہے، اور اس نے مدبر کی تو اس کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ مجھے ایک ہسپتال کے سیکورٹی گارڈ ملے چند دن پہلے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہسپتال کا ایک کیا ہے لفٹ آپریٹر ہے، وہ اس نے کمیٹیاں ڈالی تھیں، وہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اور ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، کمیٹیوں کے پیسے نہیں دے رہا۔ تو میں نے کہا اپنے ایم ایس کو درخواست دو۔ جب دیکھیں انہوں نے ایم ایس کو درخواست دی اس ہسپتال کے کو، یہ تو جب ایم ایس ان کو بلائے گا اور پھر وہ اپنی موجودگی میں پیسے دلائے گا تو یہ تو نیکی ہونی چاہیے، مدبر کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے ڈوبے ہوئے پیسے ڈرائیور غریب کے اس مافیا سے دلا دیے۔ پھر کیا ہوا، اس نے اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہسپتال کے۔ دیکھیں ہر ہسپتال میں عملے موجود ہیں، مافیا موجود ہے، کسی مافیا کے ذریعے اس کی ایک فوٹیج حاصل کی اس نے، اور نام دے دیا کہ یہ مدبر کا ڈرائیور تو پیسے لے رہا ہے۔ اگر میں حقیقت یہ تھی کہ وہ جو کوئی وینڈر تھا اس سے پیسے اس کے ڈرائیور نے لینے تھے، نوکری کے عزیز کو نوکری دلانے دے یا کوئی کام کروانے کے، تو وہ پیسے دلائے، تو جو مافیا تھا اس نے اس کو بھی وائرل کر دیا لے کے کہ یہ تو پیسے لے رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس پہ مدبر کو میں بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے غریب بندے کے جو ڈرائیور ہو، نائب قاصد ہو، ہے تو آپ کا ملازم، اس کے ڈوبے ہوئے پیسے دلا دیے۔ اب یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اب جو ہے نا وہ آگے سنیں ذرا آگے کیا ہوا تک، یہ بڑی مزیدار کہانی ہے، اور یہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا بنایا گیا اس کو ایم ایس کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے کہ جی انہوں نے تو اس کے ڈرائیور نے تو پیسے لیے اس مدبر سے، حالانکہ حقیقت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ آگے چلتی رہیں، اور میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو سکینڈل سامنے آیا ان گرگوں کا، جن کے سامنے نہ کوئی ایم ایس ٹھہرتا ہے، نہ کوئی سی او ٹھہرتا ہے، نہ کوئی سیکرٹری ٹھہرتا، اور نہ کوئی ایم ایس نے تو سٹینڈ لے لیا کہ 2.25 کروڑ سے زیادہ کے جو سٹینڈ تھے انکوائری کرا کے ثابت کیا کہ یہ خرد برد ہیں، یہ امراض قلب کے ہسپتال سے یہ غائب ہیں، ریکارڈ سے غائب ہیں، بلونز بھی اور وہ بھی۔ تو پھر جناب والا پھر کیا ہوا کہ اس ایم ایس کے خلاف ایک مہم جاری کروائی گئی سوشل میڈیا پر مافیاز کی مدد سے، اور میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے سربراہ سیکرٹری عظمت محمود صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے سٹینڈ لیا اور کہا کہ اس کی انکوائری کروائیں اور اس کی اسپیشل آڈٹ کروائیں۔ اور اب جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس ایم ایس جو ہے جس نے ایک قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کو جو ہے آڈٹ اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں بھی ننگا کروایا کہ وہاں چوریاں پکڑی گئیں، اور اسے ثابت ہوا کہ یہ تو سٹینٹ لے جاتے ہیں، غریبوں کو تو ملتا ہے کچھ نہیں، کاغذوں کے پیٹ پورے کر دیتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس ایم ایس کو جس نے یہ اتنا بڑا سکینڈل آگے بند باندھ دیا، ننگا کر دیا سب کو، کہ آئندہ یہ نہ ہو، اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا، اس کو اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا، نہ کہ ایک جھوٹی جو ہے وہ کارروائی جو ہے فٹے دکھا کر وہ اس کے خلاف ایک محاذ کرا کے یا اس کو دھمکیاں دی جاتی۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ ایک مزید انکوائری ہو رہی ہے اور بڑی انکوائری ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر مدبر نے
تمام تر معاملات کے حوالے سے سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا عظمت محمود خان صاحب کو، اور انہیں درخواست کی ہے کہ اس کا مزید دودھ اور بڑے ایکشن کے لیے ایک بڑی کمیٹی بنائیں۔ تو ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری صحت بڑا ایکشن لے رہے ہیں اس پہ، اور فیصلہ کر لیا انہوں نے اس پہ مزید ملزمان جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر ان کے خلاف کارروائی کے لیے اور ایک بڑی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیر کے دن یہ ایک بڑی کمیٹی بن جائے گی سیکرٹری کے حکم پر، اور پھر کوئی ملزم جو ہے وہ نہیں بچ سکے گا، اور تمام کے تمام کٹہرے میں آئیں گے، اور اس طرح سے پھر وصولیاں بھی ہوں گی۔ جنہوں نے خرد برد کی جناب والا کہ جو غریب مریضوں کو سٹینٹ ڈالنے تھے وہ خرد برد ہوئے، وہ ریکارڈ سے غائب ہوئے، جو بلونز ڈالنے تھے وہ بھی غائب ہوئے، اور اس پہ جو سیکرٹری صحت خصوصی جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے کہ وہ، لیکن اصول یہاں پہ یہی ہے کہ لوگ آفیسر صحیح ڈر جاتی ہے اور دب جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سکینڈل سامنے آیا اور اس پہ ڈاکٹر مدبر جو ہیں وہ پوری طرح ڈٹے رہے، اور سیکرٹری صحت جو ہیں وہ بھی نہیں ڈولے، انہوں نے بھی ایک جو ہے ایک منصف کا کردار ادا کیا، ایک محکمے کے فادر کا کردار ادا کیا، اور ڈٹ گئے کہ بھئی جتنے مرضی ملزمان بااثر ہوں لیکن ہیں تو وہ ملزم، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب اس کی جو مرحلہ وار مزید تحقیقات کر کے ہم اس کی پیر کو کیا ہے بڑا ایکشن ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے لمحہ بلمحہ ہم یہ رپورٹس آپ کو دیتے رہیں گے اور آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت چلانے کے بعد